मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ासत फ्रांस में नवंबर तक के एक आम दरमियाने घर का बिजली और गैस का मुश्तरका बिल 40 यूरो यानी 5,500 रुपए होता था। हुकूमत ने एनर्जी पर टैक्स लगा दिया, जिसके बाद यह बिल 75 यूरोस यानी 8,2500 रुपए हो गया। अवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया। हुकूमत ने इस दौरान डीजल पर भी 6.5 सेंट और पेट्रोल पर 3 सेंट टैक्स लगा दिया। यह इजाफा पाकिस्तानी करेंसी में 7.5 रुपए और 3.25 रुपए बनता है। अवाम इस पर सड़कों पर आ गए। मुल्क में येलो जैकेट मुहिम शुरू हो गई। फ्रेंच सदर मैक्रोन हमारे फैजुल हसन चौहान की तरह गर्म दिमाग, तल्ख जुबान और अनापरस्त हैं। इनकी बदजुबानी और ईगो ने हालात को मजीद खराब कर दिया। चुनांचे आज पूरे फ्रांस की इकॉनमी दांव पर लग चुकी है। 1 अरब यूरोज नुकसान हो चुका है। टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। रेस्टोरेंट के कारोबार में 50% कमी आ चुकी है और लिबास और परफ्यूम्स की सनत आखिरी हिचकियां ले रही है। और यह जीडीपी के लिहाज से दुनिया की 7वीं बड़ी इकॉनमी की सूरत हाल है। आप इससे अपनी सूरत हाल का अंदाजा कर लीजिए। हमें फ्रांस से सबक सीखना चाहिए। एक शख्स यानी सदर मैक्रोन की ईगो ने फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, जबकि हम अभी तरक्की की सड़क पर ही नहीं आए। लिहाजा अगर हमारे वुज़रा का यह रवैया इसी तरह जारी रहा तो आप खुद फैसला कर लीजिए मुल्क कहां जाएगा। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। हुकूमत को वुज़रा को भी कंट्रोल करना होगा और इकानमी पर भी तवज्जो देना होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने 5 माह में 2,240 अरब रुपए का कर्जा लिया। हम अगर इस रकम को रोजाना में तब्दील करें तो यह 15 अरब रुपए रोजाना बनते हैं। गोया पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मुल्क पर रोज 15 अरब रुपए का बोझ बढ़ा रही है। हमने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लालच में रुपए की मालियत में भी 15% कमी कर दी थी, लेकिन कर्जे और महंगाई बढ़ गई मगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। चुनांचे इकोनॉमी कल भी हुकूमत के लिए चैलेंज थी और यह आज भी चैलेंज है। और अभी चंद दिनों में मिनी बजट की एक और चट्टान भी आवाम के सरों पर गिरने वाली है। हुकूमत इस चैलेंज से क्यों नहीं निपट पा रही, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आजम सवाती का इशू उठाकर रियासत मदीना को परेशान कर दिया। यह मुल्क अब रियासत मदीना से कितना दूर रह गया है, हम ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और शहबाज राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी है। इनकी खबर ने बड़ा तहलका मचाया हुआ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लाहौर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शहबाज राना साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा सर, ये जो कर्जों की स्टोरी है ये किस हद तक हकीकत में मबनी है? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, ये जो खबर है मेरी अपनी तो है नहीं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं उन्होंने कल अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ किए थे। और जो ये पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव फिगर्स आए हैं जब से इन्होंने करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है पिछले 5 माह से। जब जून 2030 में आपको पता है जो रुपए की वैल्यू थी वो कोई 121 रुपए थी, एक डॉलर जो आपको मिलता था। आज जो 30 नवंबर 2018 का फिगर है वो 140 रुपए हो गया। सिर्फ एक डिवैल्यूएशन की वजह से जो 15% इस मुख्तसर अरसे में हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो गैर मुल्की कर्जे हैं, एक नया डॉलर भी उसमें उधार लिए बगैर हमने तकरीबन 1300 अरब रुपए उसमें इजाफा कर दिया। बैरूनी कर्जा है, क्योंकि आपको पहले 100 रुपया चाहिए था एक डॉलर वापस करने के लिए, अब आपको 140 रुपए चाहिए। तो सबसे बड़ा कि यहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा जो कर्जों की बढ़ने की वजह है, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो टैक्सेस हैं वो नहीं बढ़ रहे।
آپ کو پتا کہ پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا نعرہ تھا وہ ایف بی آر کو ریفارم کرنا تھا اور اسٹیٹ آن انٹرپرائز جو نقصانات کر رہے تھے اس کو ٹھیک کرنا تھا. تو ایف بی آر کے اوپر ان کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس کی شاید ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابتدائی طور پر وہاں پہ جو انہوں نے تعیناتیاں کی ہیں وہ شاید ٹھیک ان سے نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے اب ان کو وہ پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تیسرا ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے اوور آل آپ کے اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جو پچھلے 5 ماہ میں, اگر ہم جنوری سے بھی بات کر لیں, صرف پی ٹی آئی کو تو یہ قصوروار نہیں ہے, جنوری سے لے کے اب تک 1 سال کے عرصے کے دوران آپ کی جو شرح سود تھی اس میں 4.25% اضافہ ہوا. جب آپ 1% شرح سود بڑھاتے ہیں تو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی میں تقریباً 150 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا ان کے لیے مسئلہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ جون 2019 کو جو مالی سال ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, ہمیں تقریباً 2000 جو آپ کا ارب روپے کا آپ کو قرضوں کے اوپر صرف سود کی ادائیگی کرنی, 2000 ارب روپے صرف سود دینا پڑے گا, صرف سود دینا پڑے گا, جو کہ ایف بی آر کا اگر یہ 4100-4200 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کر لے تو اس کا تقریباً آدھا بنتا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کے دفاع کے اخراجات ہیں جس کو آپ نہیں کاٹ سکتے. تو ان ساری مجبوریوں کی وجہ سے اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ 5 ماہ میں جو پاکستان, صرف وفاقی حکومت کا قرضہ, یہ پاکستان کا قرضہ نہیں ہے. پچھلے 5 ماہ میں وفاقی حکومت نے نیا قرضہ کتنا لیا؟ سر ہم تو ٹوٹل اوور آل دیکھیں گے نا, اس میں 22 خرب سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے, 15 ارب روپے روزانہ ایڈ ہوا ہے, جس میں آپ جو تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ. اب مسئلہ یہ کہ کیا پچھلی جو گورنمنٹ تھی کیا ان سے زیادہ ہے یا ان کے برابر ہے یا ان سے کم ہے؟ آن این ایوریج پی ایم ایل این کی حکومت نے 7 ارب روپے روزانہ کے حساب سے قرضے میں اضافہ کیا, چاہے اس کی وجہ ڈی ویلیوشن تھی یا نہیں تھی, جو بھی وجوہات تھی اس کے اوپر اب ابھی نہیں جا رہے. انہوں نے پہلے 5 ماہ میں جو اضافہ ہوا جس میں تقریباً 3-3.5 ماہ پی ٹی آئی کے ہیں, باقی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہیں, اس میں آن این ایوریج مجموعی طور پر 15 ارب روپے روزانہ اضافہ ہوا ہے, جو کہ ڈبل ہے جو ہماری پچھلے 5 سال کی. اوکے, اب بس سوال یہ ہے کہ ان کا کیا قصور ہے, پچھلی حکومتوں کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پیچھے سے بیک لاک آ رہا ہے نا جی, پیچھے سے ایک چلا آ رہا ہے اور ان کو تو بھگتنا پڑ رہا ہے اسے. اس سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی کو کسی بھی چیز کا بلیم کرنا, پورا بلیم کرنا وہ شاید مناسب بات نہیں ہے. پچھلے قرضے ہیں اس کی ادائیگیاں انہوں نے کرنی ہے, کوئی بھی حکومت ہوگی اس کی ادائیگیاں کرنی, کیونکہ آپ نے ساورن گارنٹیز دی ہوئی ہے. پرابلم کیا ہے ان کو جو فیس کرنا پڑا ہے, جو ان کی وجہ سے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, جو کرنسی ڈی ویلیویشن کر رہے ہیں اور ان ٹائملی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسی تھی روپے کو انہوں نے 105 روپے پہ رکھا ہوا تھا ڈالر کے مقابلے میں, وہ بھی غلط تھی. مفتاح اسماعیل آئے, انہوں نے اس کو 115 پہ لے کے گئے, وہ ٹھیک کیا انہوں نے. اس کے بعد شمشاد اختر اس کو 115 روپے سے اٹھا کے 128 پھر بعد میں 125 کے اوپر سیٹل ہو گیا تھا, وہ غلط. انہوں نے آ کے 125 اٹھا کے اس کو 140 پہ لے گئے, یہ غلط. آپ ایون ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا, کتنے پرسنٹ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا؟ ایکسپورٹس پہ بالکل اضافہ نہیں ہوا. پچھلے 5 ماہ میں جو مجموعی اضافہ ہے وہ 1% ہے. ہم نے 32% کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا ہے پچھلے 1 سال میں, جس میں کوئی 15% اس حکومت نے کیا ہے, تقریباً 12 سے 15% ہو گیا. اور اس سے پہلے درست یہ فرمائیے سر, یہ اکانومی آپ سے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی گرفت میں آ ہی نہیں رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عمومی تاثر دیا جاتا ہے کہ جی اکانومی کنٹرول میں نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ جیسے آپ نے بالکل شہباز بھائی سے پوچھا کہ ایک بیک لاگ ہے جو چل آ رہا ہے, ایک اکانومی کی ڈائریکشن ہے جو میرا خیال ہے کیونکہ شہباز بھی رپورٹ کرتے رہتے ہیں بڑا ریگولر, یہ امپورٹ لیڈ اکانومی ہے جس میں ایف بی آر سمجھتا ہے کہ جب کوئی چیز سامان امپورٹ کیا جائے گا میں ڈیوٹی لگاؤں گا, میں ریونیو ارن کروں گا. دوسرا اس کا سوچ ہے کہ جی میں تمام چیزوں پہ تقریباً 80-82% انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے میں ریونیو اکٹھا کروں گا. تو جب آپ کی اس سوچ کے ساتھ آپ حکومت میں آتے ہیں تو ایزی ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوتے ہیں, آپ نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے بائی دی پالیسیز. اچھا, اس سے پہلے آپ نے کوئی نئی پالیسی ابھی تک انٹروڈیوس کروائی؟ آپ اسی طرف میں جا رہا ہوں, انڈائریکٹ ٹیکسز کم کر دی ہوں آپ نے, یا ایف بی آر نے ٹیکس نئے لگا دی ہوں, نئے طریقے سے کلیکشن کر لی ہو, کیا کیا؟ اسی طرف ہی میں جا رہا ہوں جو آپ کو شہباز رانا صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ابھی آپ کو اس میں سے کرائسس میں سے نکلیں کیسے؟ ایک بڑی لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی یا ریفارم تھی, ضرورت تھی کہ پالیسی کو ایف بی آر سے ہٹا کے فائنانس میں لے جائیں, کیونکہ یہ پالیسی بھی کرتی تھی, ریونیو بھی کلیکٹ کرتی تھی. تو پہلا سٹیپ ہم نے یہ کیا کہ جی آپ ان کو ہٹا دیا. دوسرا یہ کہ آپ نے ڈیٹا بیس کو ایکسیس دے دیا. مطلب کہ مجھے جاوید چودھری صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ سفر کتنا کرتے ہیں, موبائل فون کتنا یوز کرتے ہیں, پراپرٹی کتنی خریدی, یہ پہلے ان کے پاس نہیں تھا. پہلے سے تھا جی, ٹیکس دیتے ہو پہلے سے ہر چیز کیلکولیٹ کرتے ہیں. میں 1992 سے ٹیکس دے رہا ہوں دورانی صاحب, ہر سال اسی طرح. میں بھی ٹیکس دیتا ہوں, میں کچھ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں
کہ ملٹیپل ڈیٹا بیسز کو ایکسیس دینے کا مطلب ہے ایک تو میں رپورٹ کر رہا ہوں, ایک آپ ایکسیس کر رہے ہیں کہ یو ویریفائی کہ جو درانی صاحب نے جمع کرایا یہ وہی ہے جو یہ درانی صاحب کرتے ہیں. جب آڈٹ میں آتا ہے نا آپ کا تو وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. یہ آڈٹ کے بغیر چیز کر لیتے ہیں. نہیں آڈٹ کے بغیر ہو گیا نا جی. یو آر ٹرائنگ ٹو کم اپ کہ جی یہ ریئلسٹک ٹیکسیشن ہے کہ نہیں ہے. یعنی آج سے یعنی اب سے 12 لاکھ لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کا ڈیٹا ویریفائی ہوگا. اس 12 لاکھ جو لوگ نہیں اس سے زیادہ بھی لوگ ہیں. یعنی کہ میں افتخار درانی فون استعمال کرتا ہے 50,000 روپے کا مہینے کا خرچہ ہے اس کا, لیکن وہ بائی دا اینڈ زیرو ٹیکسس وہ ٹیکس ریٹرن بھی نہیں جمع کراتا. تو ایف بی آر وہ نو کہ یہ کر رہا ہے, وہ ٹریول کرتا ہے روزانہ, ایئرپورٹ جاتا ہے, وہ دبئی جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے, وہ ٹیکس ریٹرن ہی جمع نہیں کرا رہا. سر یہ ابھی تک ہوئے ہیں, پھر کلیکشن بڑھنی چاہیے تھی نا. 174 ارب روپیہ تو اس بار ڈیفیسٹ ہے اس کے, نہیں اکٹھے کر سکی ایف بی آر. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب آپ آئے ہیں امیڈیٹلی جب آپ انفورس کرتے ہیں تو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوتا ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ مجھے اچھی بات لگی ہے کہ آپ اکانومی ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم اکانومی کی بات کرتے تھے, اسی چیز کو دیکھ کے جو یہ پریشانی ہے نا اس کو دیکھ کے مجھے یاد ہے ایک ریکارڈ پہ میرا خط ہے جو کہ میں نے پی بی اے کو لکھا تھا. ایک کچھ سال ایک پرانی بات ہے. میں نے کہا کہ خدا کا واسطہ اکانومی پہ گفتگو کیا کریں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ابھی گفتگو یہ اچھی بات ہے کہ عوام کو بھی آگاہی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد یہ کہ آپ حکومت کو اکاؤنٹیبل بھی کر دیتے ہیں. ہم آئے, ہم نے آتے ساتھ یہ کام کیا. دوسرا ہم نے کام کیا کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کے ریمیٹنسز. ریمیٹنسز ایک بڑا اپرچونٹی ہے کیونکہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. ایوریجلی اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ تقریباً 35-40 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز ہوتی ہیں, جس میں سے 22-23 آپ کی چینل سے ہو جاتی ہیں, باقی آپ کی ہنڈی حوالہ سے ہو جاتے ہیں. وہ فیسیلیٹیشن بھی ہم نے کام شروع کر دیا. دیکھیں اس میں بھی کمی آ رہی ہے سر. آپ دیکھیں فگرز دیکھ لیں آپ, ریمیٹنس میں بھی کمی آ رہی ہے. اس میں اضافہ ہے 14%, 12 یا 14% اس میں اضافہ ہے. تنگی صاحب کو ملوں سر اگر آپ پوائنٹ کمپلیٹ کریں نا, پیکج پورا کرنے دیں, میں بتا دیتا ہوں. اچھا اس کے بعد ایکسپورٹس ہیں. ایکسپورٹس پہ آپ کی جتنی بھی زیرو ریٹڈ انڈسٹری تھی اس کو آپ نے اٹپار کر دیا ریجن میں تاکہ ایکسپورٹ بڑھے. ابھی آپ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایکسپورٹس بڑھیں گی. 6 ماہ میں بڑھ جائیں گی آپ کا خیال ہے؟ جون 2019 ساری آپ کی پالیسیز جو ہیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی اور اس کے رزلٹس آ جائیں گے, رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اگلے سال 2020 میں جا کے بہتر ہو جائے گی اکانومی آپ کا. 2019 کا سیکنڈ ہاف بھی بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہو جی. تنگی صاحب یہ ملک کہاں جا رہا ہے, اور آپ کو اگر فرض کریں گورنمنٹ کچھ کام کر رہی ہے تو آپ کو نظر کیوں نہیں آتا وہ کام؟ دیکھیے جاوید صاحب, سب سے پہلے میرے خیال میں اس ملک کی سیاست پہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ بڑی نظر ہے. آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور میڈیا اس وقت بہت زیر عتاب ہیں. ضرور ایک گیلا بھی ہے کہ میں آتا ہوں میں زیر عتاب ہیں اور اس کے لیے آپ آواز نہیں اٹھاتے, لیکن میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اگر کچھ ہوتا تو ان کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی زندگی پہ پڑ ہوتا. لیکن جب آپ کی 22 کروڑ عوام آج اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے ہیں, اور اس سوچ پہ جون کے بعد کھلا سکیں گے. دیکھیں وہ تو بعد کی بات ہے. میں کل گزرے والے کل کی بات کرتا ہوں اور آج کی بات کرتا ہوں, میں آنے والے کل کی بات نہیں کروں گا. لیکن آج ان کے رول سے ہمیں اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اور لیڈرشپ کو اور اینکرز کو یہ ہے کہ یہ کنفیوژن کا شکار ہے. یہ جو حکومت کے ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے, چاہے وہ فورن پالیسی ہو, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ گڈ گورننس ہو, چاہے وہ انفارمیشن ہو. تمام منسٹرز کو فیڈرل اور پروونشل منسٹر کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں, ان کی پی ایم صاحب کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں, ایک پچ پہ نہیں ابھی تک. اور جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل کرائسس ہو, جب آپ کے ملک میں اکانومک کرائسس ہو, جب حکومت کنٹینر سے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کرتے, تو آپ کا خیال ہے کہ ان کو احتساب بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں احتساب کرے, احتساب کرے, ایسا ماحول لے آئیں, ایسا ماحول پیدا کرے ملک میں تاکہ انٹرنل انویسٹر, تاکہ آپ کی ایکسٹرنل انویسٹر, تاکہ آپ کی امپورٹ, تاکہ آپ کی ایکسپورٹ سٹیبل ہو. جب آپ کے رانا صاحب کے پاس جانے میں واپس آؤں گا. رانا صاحب یہ فرمائیے سر, یہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس میں کیا چیز لیک کر رہی ہے, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے جس سے ملک واقعی ٹریک پر آ جائے گا اور وہ پروگرس کرنا شروع کر دے گا؟ میرا خیال ہے, میں ابھی درانی صاحب کی بات سن رہا تھا اور شہباز رانا صاحب کی بھی. بات یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو اور یہ کہیں کہ جی 6 مہینے سال بعد اس کے رزلٹ آئیں گے. پالیسیز اب اگر میں ایک شروع کروں, ہمیں 2013 میں
ہمیں ریونیو ملا تھا 1900 ارب، اور ہم نے جب گورنمنٹ چھوڑی ہے ہم نے اس کو 4000 پہ چھوڑا ہے، اس کو ڈبل کیا، بالکل یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ تو ابھی انہوں نے بھی کہا تھا ہم ڈبل کریں گے، جو 4000 سے 8000 تک لے کے جائیں گے، لیکن ابھی حالت یہ ہے کہ یہ اس میں ڈکلائن آئی ہے، 175 بلین جو ہے نا وہ کم ہوئے ہیں، جو ٹارگٹ سے نیچے ابھی ان کا ریونیو کٹا ہوا ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات ہے تو انہوں نے اس میں کوئی ایک اضافہ نہیں ہوا، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جو دبئی آتا ہے یا موبائل یوز کرتا ہے یا نان فائلر ہیں اس میں کوئی اضافہ ہوگا۔ تو یہ پالیسی کبھی ادھر لے کے جاتے ہیں کبھی ادھر، یہ لیک آف، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کو اتنی اس کا نالج نہیں ہے یا اس میں علم نہیں ہے، یا ان کی ٹیم جو ہے اکنامک ٹیم جو وزٹ ہے اس میں کوئی کمپریہینڈ ہی نہیں کر رہے کہ ایشو ہے کیا۔ ابھی جو انویسٹمنٹ ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس میں کمی آئی ہے، 34% اس میں کمی آئی ہے، جو ان میں آتا ہے بزنس ریکارڈر میں یا مختلف اداروں کی طرف سے آتا ہے، یا اسٹیٹ بینک کی کوٹ کرتا ہے کہ یہ ان پیریڈ میں جو پچھلے سال سے 32-34% کمی آئی ہے۔ ریزرو جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں، چاہے کتنے بھی پیسے، چاہے سعودی عرب میں سے 2 بلین کے پار کریں، چاہے UAE پار کریں یا چائنا کی طرف سے کچھ سپورٹ ملے، لیکن ڈکلائن ہے اس میں۔ سٹاک ایکسچینج ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے چوہدری صاحب بتائیں اگر یہ لمبی بات ہے۔ فرمائیے گا، میاں نواز شریف صاحب تھے یا اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب تھے سر، وہ بھی قرضے لے کر آتے تھے باہر سے اور اس سے معیشت کو چلا رہے تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو قرضہ مانگ رہے ہیں ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی دنیا، ان کو قرضے نہیں دے رہی، یا پھر یہ کوئی کیپیسٹی کا ایشو ہے؟ کیا ایشو کیا ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا قرضے دینا نہ دینا یہ ان کا کیپیسٹی کا ایشو ہے، یہ ان کو کمپریہینڈ نہیں کرتے ایشو ہے کہ اور کس طرح اس کو ہینڈل کیا جائے۔ یہ فرینکلی میں نیشنل انٹرسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی جو موڈیز نے کہا ہے وہ انہوں نے کہا 5.8% پہ ہم نے GDP چھوڑی ہے، ابھی وہ کہتا ہے 4 تک یا 4 سے نیچے جائے گی، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی ہیں۔ یہ کیسی پالیسیز ہیں جو 22 کروڑ عوام چیخیں نکل رہی ہیں؟ یہ کیسی پالیسی ہے کہ ریونیو دن بدن کم ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات تو بڑی سمپل ہے، ایکسپورٹ بڑھنے، ڈیپریسیشن ہوئی ہے، ایکسپورٹ بڑھے، ہمارے ریمیٹنسز بڑھے، ہمارے ریونیو جو کلیکشن ہے وہ بڑھے، یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی آئے، تو یہ ساری ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بہت بڑا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے، لیکن کرنے کا جو اس میں طریقہ کار ہے وہ ان کے قابو نہیں آ رہا۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بگاڑنا چاہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اگر آپ سنوارنا چاہیں تو آپ کو بہت ٹائم لگے گا۔ ایک بگاڑ ہے مسلسل آ رہا تھا پچھلے 20 سال سے، ابھی اس کو سنوارنا چاہیں گے تو ظاہر ہے ٹائم تو دینا پڑے گا۔ چوہدری صاحب میری بات سنیں، یہ جو ایک آپ نے ایک کھڑا کیا ہوا ہے، بڑا ایک ایشو کھڑا کر دیا ہے، بگاڑ کدھر تھا؟ 31 مئی کو کیا سچویشن تھی؟ جب پاناما آیا اس وقت میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے، سٹاک ایکسچینج 53,000 پہ تھا، یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ریزرو جو تھے 22 ارب ڈالر تھے، یہ میں 28 جولائی کی بات کر رہا ہوں جب میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں۔ اس وقت جو GDP ریٹ تھا وہ کدھر تھا؟ جو یہ ساری چیزیں کلیکشن ریونیو کدھر تھا؟ یہ بگاڑ آیا کدھر سے ہے؟ ٹھیک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نالائکی آپ یہ سمجھتے ہیں۔ جی دورانی صاحب، یہ آپ نے اتنا شور کر دیا ہے اپنی نہیں، آپ اتنی نلائکی اپنی نلائکی کا اتنا شور کر دیا ہے، یہ بگاڑ 30 جولائی کے نہیں چوہدری صاحب آپ لوگوں کو میرے پاس نا اس طرح ہوا کہ ان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں خاقان عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کے جواب میں نا ہم نے ان کو جواب دیا۔ میں آپ کے نا اس بریک میں آپ کی ٹیم کو وہ پروڈیوس کر وہ دوں گا، جو ہم نے ٹویٹ کیے ہیں وہ ضرور میں بھیجوں گا، چاہوں گا کہ عوام کو پتہ چلے۔ جب PMLN شہباز رانا صاحب اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں، اور یہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو منسٹری آف فائنانس کی ہیں، اور یہ رانا صاحب کے لیے بھی ہے۔ جی آپ کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس تھا، یعنی کہ انفلیشن تھی 2013-14 میں جب PMLN آئی وہ 10.9% پہ تھی، ہم 6.1 پہ، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹیٹڈ فگر ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، آپ اس وقت 6.17 نہیں، ہم نے پانچ ماہ میں آپ لے رہے ہیں، نہیں گریجویل میں کہہ رہا ہوں جب یہ آئے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بھی بتا رہا نہیں، دیکھیں اگر آپ انٹرمیڈیٹ پیریڈ پہ بات کریں گے تو میں بھی کروں گا، آپ بھی پک اینڈ چوز کریں 3 مہینے پہ، مجھے بھی ایویلویٹ کرنا شروع کر دیں، میں بھی آپ کو 3 مہینے پہ ایویلویٹ کرنا شروع کر دوں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بات کرنے دینا۔ جی پھر آپ رانا صاحب اس کو بات کرنے دیں، یہ بات کر لے، حکومت ہے، آپ بات کریے۔
تنگی صاحب کی آپ مہربانی دیکھیں، باقی چھوڑیں آپ. تنگی صاحب تو بھائی ہیں نا، وہ تو اتنی مہربانی کرتے رہے. بات رانا صاحب یہ ہے کہ آپ کل نا پرسوں ایک اس کا پروگرام تھا شہزاد اقبال صاحب کا ٹی وی پہ، 1 منٹ 58 سیکنڈ میں ان کے جو فائنینشیل وزٹ تھے نا اپنے کیا نام زبیر عمر صاحب، ان کو انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا. انہوں نے اٹھا کے ان کو بتایا کہ بھئی 9 ماہ میں آپ کی کتنی کلیکشن تھی، they were short by revenue. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسیکلی اپنے 3 ماہ کو ان کے 3 ماہ سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ سر نیا پاکستان نہ ہوا، پھر تو پرانا پاکستان پرانے کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے نا سر. آگے ویسے فیگرز دیکھیں رانا صاحب، لیکن ایک فیگرز پہ آج گزارش سنیں سر، وہ اکانومی کہاں چھوڑ کے گئے تھے اور ان کو کہاں؟ جو پی ایم ایل این کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے نا عالمی منڈی میں، ان کا ایک قدرتی ان کو ایک فائدہ ہوا. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تھیں وہ بہت نیچے کی، ان کو بوننزا ملا. یہ ایک حقیقت ہے، کچھ بوننزا ابھی $40 پہ نہیں اٹھا سکی، لیکن عوام کو اس کا یہ میں صرف ایک منٹ بعد مکمل کر لوں رانا صاحب. وہ اس کا ایک فائدہ جو لوکل آپ کو ہوا وہ یہ کہ آپ کی جو مہنگائی کی شرح تھی وہ کم تھی، وہ 4% کے قریب پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی. پرابلم یہ ہوا جب پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی تو اس وقت تیل کی قیمتیں بھی عالمی منڈی میں بڑھنا شروع ہو گئیں. ایک تو وہ پریشر، دوسرا پھر انہوں نے آگے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا. ان کو کرنا تھا، ان کا قصور نہیں تھا، وہ پچھلے والے چھوڑ کے گئے تھے. گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا انہوں نے، جو ان سے وہ ان کا خیال تھا کہ گردشی قرضے ختم ہو جائیں گے، ان میں اضافہ ہو رہا ہے. 1200 روپیہ گردشی قرضے 1400 ارب روپے کے قریب پہنچے، اور ابھی تک اس کا یہ حل نہیں کر پا رہے. 1400 چھوڑا ہے. یہ بتائیں نا 1400 ہو گئے، وہی بتائیں رانا صاحب، بتائیں کیوں 1400 ہو گئے ہیں؟ 1400 اس لیے ہو گئے. دیکھیں انہوں نے اچھا کام جو میرے خیال میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے سارا جو اضافہ پرپوز کیا تھا نیپرا میں بجلی کی قیمتوں میں، انہوں نے پاس آن نہیں کیا. انہوں نے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کب سے تھا یہ بتائیں. انہوں نے ڈیفیکلٹ روٹ لیا ہے کہ ہم جو بجلی کی چوری کو بھی روکیں گے اور لائن لاسز کو بھی کم کریں گے. وہ نہیں رکے نا، وہ رکیں گے تو سرکل ڈیٹ ختم ہوگا. اس پہ میرا خیال ان کو چودھری صاحب تھوڑا سا اس چیز پہ سپیس اس لیے دینی پڑے گی ان کو کہ وہ ایک ایسی چیز ہے آپ وہاں پہ جا کے چھاپے مارتے ہیں، کنڈے آپ اتارتے ہیں، وہ ٹائم کنزیومنگ ہے. ٹیکسز ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں پہ ان کی اسٹریٹجی غلط ہے، وہاں پہ بالکل یہ کلیئرلی رانگ فوٹنگ پہ چلے گئے ہیں. دیکھیں میں چونکہ عمران خان صاحب ایک ان کا جو بنیادی پہچان ہے وہ تو کرکٹ کے کپتان ہے اور ورلڈ کپ لے کے آئے تھے. اگر آسٹریلیا کی ٹیم کے کپتان کو، آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا جو کپتان ہے وہ ہم رونالڈو کو لگا دیں جو فٹ بال کا پلیئر ہے، تو کیا وہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم وہ ورلڈ کپ جیت جائے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں جیتے گی. ایف بی آر کے جو مسائل ہیں، اس کی جو پالیسی ہے، اس کی جو 20,000 کی ورک فورس ہے، اس کو صرف جو ایف بی آر کی ٹیکس مشینری کے لوگ ہیں وہ چلا سکتے ہیں. کوئی جتنا مرضی ایماندار ہو. جہازیب خان صاحب کا جہازیب خان صاحب ان کی غلط چوائس ہے وہاں پہ. یہ جتنی جلدی اس پہ بہت اچھے افسر ہیں، تمام لوگوں کی تعریف. کمپیٹنٹ آفیسر ان کو سیکریٹری خزانہ لگا دیں وفاق کا، وہ ہی ول بی اے گڈ چوائس. آپ اگر فٹ بال کے پلیئر کو کرکٹ کا کیپٹن بنا دیں گے تو پھر آپ ملک اسی طرح چلائیں گے جس طرح یہ چلا رہے ہیں. یہاں پہ ان کو اپنی پوزیشن دیکھنی پڑے گی. دوسرا، ایک وقت میں ملک میں ایک وزیر خزانہ ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ وزیر خزانہ نہیں ہونا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب غلط کرتے تھے یا صحیح کرتے تھے، ہی واز دا مین. سب کو پتا تھا کہ فیصلہ وہاں سے ہونا ہے. اگر 4 لوگ اس ملک کے فیصلے کریں گے اکانومی کے تو اکانومی ٹھیک نہیں چلے گی. ان کو اکنامک گورننس کے اوپر فوکس کرنا ہے. تیسرا، انہوں نے کہا تھا کہ پی ایس ایم جو ہے اور باقی جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں اس کو ہم ریوائیو کریں گے، پرائیویٹائزیشن کی لسٹ سے نکال دیا. بڑی اچھی بات ہے، ان کا فیصلہ ہے. انہوں نے 2 ماہ کا وقت دیا تھا کہ ہم اس کا نیا پلان لائیں گے اور مل کو چلائیں گے. وہ 2 ماہ کا وقت ختم ہو چکا ہے 2 دن پہلے. اس کا پلان نہیں ہے اور اس میں 3 ماہ کی ایکسٹینشن. پرابلم کیا آ رہا ہے ان کو؟ انہوں نے جو بیوروکریسی کی جو ان کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ اوور آل ٹھیک نہیں ہوئی وفاق میں. میں کسی ایک ریفرنس نہیں دے رہا. سسٹم کے اندر ان کو اگر چلنا ہے تو مار دھاڑ کر کے ان کو لڑائیاں جھگڑے کر کے سسٹم کو نہیں چلانا. آپ کی اکانومی کی حالت اس وقت یہ ہے کہ غیر ملکی جو سرمایہ کار اور آپ کا لوکل سرمایہ کار دونوں اپنی سرمایہ کاری نہیں کر رہے. جو وہ سزوکی کی انویسٹمنٹ تھی اس کی آفر دسمبر 2016 کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. پیپسی کی، کوکا کولا کی، ایکزن موبل کی، یہ ساری چیزیں پی ایم ایل این کے ٹائم سے چل رہی ہیں. اس وقت سرمایہ کار نے اپنا پیسہ روکا ہوا ہے. کیوں روکا ہوا ہے؟ کیا ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے تو اس کے لیے سرمایہ کار اپنے اس کے لیے علیحدہ بزنس پلان. جو ان کو فوراً فیصلے لینے چاہیے وہ فوراً نہیں لے رہے، اس میں ڈیلے کر رہے ہیں، اور جو لے رہے ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں. اس وجہ سے یہ پرابلم. شہباز صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بس ایک چھوٹ لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. تنیسا یہ فرمائیے سر، یہ نا کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. مثلا اب وزیر اعظم نے ہسپتالوں کے دورے کرنے شروع کیے ہیں، وہ سرپرائز وزٹ کرتے ہیں جہاں پہ محسوس ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہے، دوائی نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، نرس نہیں ہے، وہاں پہ احتساب بھی کیا جاتا ہے ان کا. اور اسی طرح انہوں نے جو بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے آسرا انہوں نے وہ کھڑا کیا. تو سر یہ بہتری تو نظر آ رہی ہے، کوئی ایفرٹ تو کر رہے ہیں. یہ دیکھیے پرائم منسٹر کیوں اسپتال کے وزٹ کریں؟ کیا نہیں کیا اس اسپتال کی سسٹم نہیں ہے؟ اس سسٹم کو اتنا سٹرانگ کرے کہ وہ اسپتال غریبوں کو اچری لیتے.
وہ غریب عوام کو کچھ ڈیلیور کرے. جب آپ چیک بھی کرنا چاہیے نا یہ. ریاست مدینہ ہے نا, ریاست مدینہ میں خلیفہ چھاپا مار سکتا ہے. ریاست مدینہ میں بادشاہ اپنے رعایا سے اپنے عوام سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ان کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں, وہ اپنی بات سے نہیں مکرتے ہیں. سر کہاں مکرے, جو بات ہے سچ کیا بتا رہے ہیں نہیں آپ کو. میں سچ بتا رہا ہوں. کیا ڈیورنگ دا الیکشن کمپین یا کنٹینر پہ اس نے اس ملک کے ساتھ یہ نہیں کہا تھا کہ 22 کروڑ عوام کی زندگی میں خوشحالی لے آؤں گا؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ دہلیز پر انصاف دوں گا؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ اس ملک میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور میں قرضے پر خودکشی کو ترجیح دوں گا, لیکن ان وسائل اٹھائیں گے, لیکن ان لیکن ان وسائل سے میں پاکستان کو مضبوط بناؤں گا اور پاکستانی عوام کو ریلیف دوں گا. لیکن سر وہ دیکھیں الیکشن سے پہلے کی باتیں تھی نا, اب یہ گورنمنٹ میں آئے تو پتہ چلا ہے کہ آپ لوٹ کے لے گئے. کیا کریں جب حکومت میں آئے تو پھر ان کے دو باتیں تو دیکھنا ڈکلیئر تھے نا کہ اگر پی ٹی آئی کو حکومت آئی تو عمران وزیر اعظم بنے گا اور اسد عمر فائنانس منسٹر بنے گا. تو جب وہ نالائق بندے کی اتنی تیاری نہیں تھی اور پھر ان کو بھی اتنی سمجھ نہیں تھی تو ڈیورنگ دا الیکشن کمپین یہ دعوے کیوں کیا؟ درانی صاحب جواب دیں سر, ان کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا تو دعوے کیوں کر رہے تھے؟ کون سی چیز کا پتہ نہیں تھا آپ کو؟ اکانومی کا پتہ نہیں تھا, اس میں کیا نہیں پتا تھا, ہر فورن پالیسی کا پتہ نہیں تھا, کیا نہیں پتا, گڈ گورننس کا پتہ نہیں تھا, اور آج پوری دنیا دیکھ رہی آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فورن پالیسی کہاں ہے, آپ کی اکانومی کہاں ہے, آپ کی گڈ گورننس کہاں ہے, آپ کی حکومت کہاں ہے. یعنی آپ کے فیڈرل منسٹر نے درانی صاحب ہاں جی بتائیں سر کہاں ہے؟ تقریر کرنے سے پہلے نہیں میں تقریر کرنے سے پہلے میں تو آپ کو, لیکن انفارچونیٹلی اچھی بات ہے کہ آج آپ ہنس رہے ہیں. ابھی میرے ٹاک شو سے عامر لیاقت مجھے گالی دے کے نکل چلا گیا, بھاگ گیا. آپ چلو پھر بھی آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ ہنس رہے ہیں, پولائٹ ہنس رہے ہیں. اچھا, فورن پالیسی جو ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ جتنی ریلیونس پاکستان کی ہے فورن پالیسی میں, اس کی مثال پچھلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری یہ تو تنگی صاحب کا پہلا ایجنڈا پوائنٹ تھا. دوسری بات, ہم نہ ہٹے ہیں کہ ہم ریونیو اکٹھا کریں گے, نہ ہم اس چیز سے پیچھے ہٹے ہیں کہ جی عوام کو انصاف دہلیز پہ ملے گا, نہ ہم اس چیز پہ ہٹے ہیں کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, نہ اس چیز سے کا ایشو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں حل بھی ہونا چاہیے, دیکھیں نا, نوکری ہو, کاروبار ہو, مجھے بتائیں کہ انویسٹمنٹ آئے, انصاف ملے. انصاف تو یہاں پہ اعظم سواتی صاحب حل نہیں کر سکے سر, وہ آج بھی منسٹر ہیں یا نہیں ہے سر؟ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ منسٹر ہیں یا نہیں. میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ہم 4 سال 9 مہینے والی حکومت کو نہیں ہو گئے, ہمارے تو 5 مہینے ہوئے, ابھی تو 4.5 سال پڑے ہوئے ہیں. یہ تنگی صاحب جو ہے نا, نہیں ہم نے کہا ہے کہ آپ 5 سال کا حساب دے دیں, ہم تو 5 مہینے کا حساب مانگتے ہیں کہ 5 مہینے آپ نے عوام کو کیا دیا. ویسے قرضے لیے سر آپ نے؟ سوال ہے 2240 ارب روپے قرضہ لیا. یہ جو بیانیہ ہے نا جی, اس پہ 3 ارب روپے خرچے نون لیگ نے اشتہاری کیمپین پہ کہ جی برباد ہو گیا خیبر پختونخوا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, نئے لوگ ہیں, برا حال ہے, برباد ہو گیا, 2/3 اکثریت مل گئی. کس نے دیے؟ یہ جو ہے عوام خدا کا خوف کرے تھے عوام نے دیے. جا کے اشنگر نے پوچھا کس نے ووٹ ڈالا. سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی سب کچھ ہے, تو کراچی میں ابھی بلدیاتی الیکشن جو ضمنی الیکشن ہوئے سب بلدیاتی, اس میں دیکھ لیں آپ کا ایک کونسلر, ہم نے تو دیکھیں. اچھا, ان کے ہو گئے. سر میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا تھا 23 دسمبر کو, ان کا ایم این اے, ان کا پی اے, ان کا ڈسٹرکٹ ناظم, میرے بیٹے نے 2819 ووٹ لیے اور اس کے کینڈیڈیٹ نے 1100 ووٹ لیے. ٹھیک ہے, تحصیل ناظم میں 23 ہفتے پہلے کی بات. رانا صاحب یہ فرمائیے سر, یہ ایشو کیا ہے ان کا؟ فوکس نہیں کر پا رہے یا ایشو کیا ہے؟ کیونکہ ریاست مدینہ تو بننی تھی یہ, اور وزراء سے استعفے بھی لیے جا رہے ہیں, تو یہ رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ ان کا ایشو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کو مینڈیٹ جو ملا ہے نا, وہ صرف اس بات کا ہے کہ یہ اسپتالوں کے دورے کریں, یہ غسل خانے بیت الخلاء کی صفائی کریں اور پناہ گاہیں بنائیں. یہ اس قسم کا ان کا مینڈیٹ ہے. ایکچولی ان کا مینڈیٹ یہ جو باقی چیزیں ہیں, ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. وہ معطل کر دیتے تھے, بندے کو نکال دیتے تھے. وہ پرائم منسٹر نہیں تھا. عثمان بزدار صاحب دورے کر کے چوبی صاحب وہ پرائم منسٹر نہیں تھا. اتنا ویلا پرائم منسٹر کہ وہ ہسپتالوں میں جائے, وارڈوں کو چیک کرے, صفائی چیک کرے. پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو جہاں, اور اس اسمبلی میں نہیں آتا تھا, بزی تھا وہ. میری بات تو سنیں, یہ کون سے آتے ہیں, یہ میری بات. چوئی صاحب جوید صاحب ذرا بات ہے کہ میں دور بیٹھا ہوں, مجھے پھر پتہ نہیں چلتا.
بات یہ ہے کہ بولتے رہے پرائم منسٹر اسمبلی میں نہیں آتے اور اسمبلی میں نہیں آتے تھے، یہ کون سے آتے ہیں؟ یہ چھوڑے ان باتوں کو، یہ میں شروع کروں گا کویسچن کا جواب دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن میں تو اس بات پہ آتا ہوں کہ شہباز شریف چیف منسٹر تھا، پرائم منسٹر نہیں تھا۔ ایک پاکستان وہ ملک ہے جس کو بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں، وہ سامنا ہے چیلنجز کا۔ پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو تو آپ کا خیال یہ دورے بند کر رہے ہیں، کسی اسپتال نہ جائے، کسی یہ دورے نہ، میں نہیں کہتا بند کریں۔ شہباز شریف صاحب اگر دورے کرتے تھے تو اس کا رزلٹ بھی کچھ نکلتا تھا۔ یہ ایسے باتیں ہیں، یہ جو سارا دکھاوا کر رہے ہیں، بھی سر لوگوں کو نکالنا شروع کیا ہوا ہے، بنائیں گے وہ عثمان بزدار صاحب نے کل ایک میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، وہ شیخ پورے سے نکالا، چھوڑے ان کو یار، بزدار کی کیا بات کرتے ہیں آپ۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایمان سے ہم سچے دل سے آپ کو کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ فوکس کریں ایشوز کو، یہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں، سنبھالیں۔ یہ ابھی کہہ رہے تھے میں نے زبیر عمر کو ناک آؤٹ کر دیا 1-1.5 منٹ میں، انہوں نے تو 22 کروڑ عوام کو ناک آؤٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے۔ زبیر عمر بیچارہ کیا ہے، 22 کروڑ عوام لیٹی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم پوری سپورٹ دینے کو تیار ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ اکانومی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں ہم، اگر بیٹھے تو چارٹر اور اکانومی بنائیں، ہم وہ ایڈوائس دیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بڑا رستو ہے یہ، آپ کو اسحاق ڈار صاحب کو لانا پڑے گا نا سر۔ اسد نہیں آپ سے کہا میں ڈار صاحب نے سر 103 روپے پہ رکھا تھا ڈالر، یار، آپ 103 روپے کمال تھا کہ اس نے ڈالر 103 روپے پہ رکھا، تو آپ بھی کام کر سکتے ہیں، آپ اٹھائیں پیسے جناب، ڈالر مارکیٹ میں دینا شروع کر دیں۔ یہ کیا سلوشن ہوا؟ اچھا سلوشن روزانہ 50 ملین ڈالر مارکیٹ میں پھینکے گورنمنٹ، سنا نہیں پھینک رہی ہے۔ اچھا یار پھینکے نا، خدا کے لیے پھینکے، لوگوں کو آپ کی چھلانے لگا کے لوگ نعرے ماریں گے۔ آپ ٹیکسیشن کی بات، آپ خدا کی قسم مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ٹاک شو پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں چودھری صاحب، انہوں نے منی بجٹ لائے، 48 گھنٹے گزارتے ہیں، 170 ارب کا انہوں نے ٹیکس لگایا کر کے ان پہ 6-7 دن گزارتے ہیں۔ کبھی شہزاد اکبر اور چودھری میری بات سنیں، 48 گھنٹے، پھر اختیار چودھری اور شہزاد اکبر پھر ایک پریس کانفرنس کر کے ان پہ 2 دن گزارتے ہیں۔ خدا کا خوف کرے، آپ ایسا کرے، ایشوز پہ بات کرے، گورننس پہ بات کرے، اکانومی پہ بات کرے اور پالیسی پہ بات کرے۔ آپ کو نہیں بتائیں کہ دودھ کی نہری کتنی بھائی ہیں دیکھیں، سندھ میں کتنی، سندھ میں آپ جائیں، میں جائیں، سب سے زیادہ یونیورسٹیاں، سب سے زیادہ اسپتال آپ کے ان کو۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو پھر حکومت میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو 18 پارٹی مل کے حکومت اتحاد کیوں بنائی پیپلز پارٹی کے خلاف؟ لیکن میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ یونیورسٹی دیکھ لیں، آپ ہاسپٹل دیکھ لیں، آپ مجھے کے پی دیکھ لیں، ایک یونیورسٹی ایک ہاسپٹل، آپ کے پی نہیں چھوڑ دو، تر پہ سیاست نہ کریں، آپ اپنے کے پی میں مجھے ایک یونیورسٹی اور ایک ہاسپٹل بتائیں۔ میں آپ صوبے سے تعلق رکھتے کے پی سے، جاوید کو لے جاتے ہیں وہاں پر، ایک یونیورسٹی اور ایک ہاسپٹل ایک آپ اگر ایک یونیورسٹیاں اور ہسپتال انہوں نے بنائے، یہ بات ان کی، اور آپ بتائیں، مجھے بریک لینا دیں، باقی کچرا نہیں اٹھا سکے، یہ بات بھی ہے، بریک وہ تو ان کے اتحاد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ویسے افتخار درانی صاحب یہ فرمائیے سر، یہ اعظم سواتی صاحب منسٹر ہیں یا نہیں ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی بار بار آپ سے پوچھ رہی ہے، چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نا 6 دسمبر کے بعد سے تو کبھی کابینہ کے اجلاس میں بھی نہیں آئے ہیں، لیکن وہ ویب سائٹ پہ، گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ وزیر ہیں وہ۔ ہاں وہ نہیں، ہٹ جانا چاہیے، میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، آئے نہیں ہیں، میرا خیال ملک سے باہر چلے گئے تھے، پھر یہاں پہ اب دیکھیے جے آئی ٹی وزیر کے اور 62 63 انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ وہ لگ سکتا ہے ان پہ، اثاثوں کی چھان بین شروع ہوگی، ان کی 2 ان کی پراپرٹیز نکل آئی جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی۔ سپریم کورٹ کا حق ہے، بالکل قانون اپنا راستہ لینا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، تو ہونا چاہیے، جو کہ آپ کا نام آ جائے گا، میرا آ جائے گا، ان کا آ جائے گا، وہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، کرنا چاہیے، اس میں کیا کہنا ہے۔ تو ادارے کیوں نہیں کر رہے سر؟ یہ سپریم کورٹ کا کام کیوں ہے؟ صرف سپریم کورٹ ہی کرے سر؟ دیکھیں ادارے کے پاس جو اس نے جمع کروایا ہوا تھا یا جو ریکارڈ تھا وہ اسٹیٹڈ ریکارڈ تھا، ابھی انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو وہ بھی ادارے تو پاکستان کے ادارے تھے جنہوں نے کیا۔ ایک کیس ہے جس کو آپ اٹھایا سپریم کورٹ نے اور اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جب پتہ چلے گا کیا ہے اور تو ادارے اس پر ایکشن کر لیں گے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ جو منی بجٹ آئے گا سر، ایک نیا بجٹ آ رہا ہے، تو اس کے بعد آپ کیا کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو؟
देखिए, मैं अभी बात करना चाहता था कि अभी पिछले दिनों इन्होंने 170 अरब के टैक्स नए लगाए थे, और अब नया बजट, जो मिनी बजट ये कह रहे हैं, एक और बजट ला रहे हैं जिसमें 200 अरब की इनकी एस्टिमेशन है कि हम टैक्स लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मैयज लेने से कोई बजट नहीं आ रहा मिनी मेरा अपना ख्याल है, जिस तरह ये कह रहे हैं सर मिनी बजट नहीं आ रहा, बजट ला रहे हैं, कह रहे हैं मिनी बजट नहीं आ रहा हम तो अखबारों में पढ़ते नहीं आ रहा, तो मैंने तो अखबारों में पढ़ा, लेकिन मैं दुरानी साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ, दुरानी साहब को मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जवेद चौधरी साहब, कि जो इन्होंने खुद ही बात की है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो कहता है कि आप ड्यूटी कम ना करें। एफबीआर कहता है कि ये मत कम करें, हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। एक विशियस सर्कल है ये, जो ठीक कह रहे थे। और कुछ चीज़ें करने से, कम करने से इकोनॉमी बेहतर होती है, लेकिन उनके अपने प्रॉब्लम है कि जी हमारा रेवेन्यू कम होता है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चले जाते हैं, और पोर्ट पे जो ड्यूटीज़ है उनको आसानी होती है। और जितने ये ड्यूटी बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ ये है कि वहाँ पे चोरी ज़्यादा हो जाएगी, और टैक्स मशीनरी जो एफिशिएंट अगर ना हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं, ये जो करते तो जरूर है, ये मैयज ले रहे हैं कि किसी तरह रेवेन्यू बढ़ाए। मुझे ठीक हो गया वो उन्होंने मशवरे दिए हैं आपको जी, ठीक। तंगी साहब ये फरमाए सर, ये डायरेक्शन मुझे लगता है कि ठीक है, और जिस तरह ये रियासत मदीना तक पहुंचना चाहते हैं तो शायद 1-2 साल में ये पहुंच जाए। और पानी पी के मेरी बात सुनिए, मैंने पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम में साहब आप भी बड़े मजेदार आदमी हैं, नहीं सुना कि इसने एक ऐसे सवाल का जवाब दिया कि जिससे पाकिस्तानी अवाम ये समझ ले कि हमारी हुकूमत है। यही तो इनकी बदकिस्मती है कि ना इनको खुद आना कहना आता है, न दूसरे जो पार्लियामान में बड़े पॉलिटिशियंस बैठे हैं उसने ऑफर किए कि आप आगे बढ़े। आपको तो खिला रहे हैं ये इस वक्त, इससे इन्होंने खेला, ये खुद खेले ना खेले, आपको खिला रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हम समझते हैं कि ये पहली हुकूमत है कि 3 महीने के बाद एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मिड टर्म के हम जाना चाहते हैं। तो ये इससे बड़ी नाकामी और क्या चीज है कि 3 महीने के बाद गवर्नमेंट को नाकाम समझते हैं। देखिए नाकाम क्या है, 5 महीने हुए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसने नाकामी का एतराफ करके जब मिड टर्म की बात की है, उसने नाकामी की बात की। अगर ये नाकाम ना हो, बहादुरी है, एक आदमी बता रहा है कि 3 महीने बाद मिड टर्म के लिए तरफ चले नहीं होने का जी, हो सकता है बेशक पॉलिटिकल क्राइसिस हो, बेशक इकोनॉमिक क्राइसिस हो, बेशक मैन मेड डिजास्टर हो। मैन मेड डिजास्टर हमारे 2013 से 18 तक इन लोगों ने धरने के जरिए किया था, आज ना इनके लिए आपकी गवर्नमेंट नाकाम होगी सर 5 महीने में। आप मुझे बताएं, आज तक कौन सी अपोजिशन ने कहा कि गवर्नमेंट कामयाब है? ये तो हर अपोजिशन ये कहती है। तो तंगी साहब 500 भाई हम तो हमारे केपी में एक पॉलिसी बताई कि ताकि उनको केपी में इनके लीडर, एक लीडर खड़ा हो कि यहाँ से लाहौर से सिंध में पंजाब में सब फेल हो गया। अगर होती तो हम आपको बताते हैं। अभी इधर कह रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, अवाम को पता है, उनको पता है, हमारे साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से भी कुछ हासिल नहीं करना हो गया। खुद साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए, और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।